अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सोल टचिंग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज का अफसाना स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है यकीन का सफ़र, रिटन बाय मावरा तलहा। चंद लम्हे पहले सूरज कहर बरसा रहा था और अब नन्ही मुन्नी बूंदें फलक का महाराज बनकर शम्स का तमस्खर उड़ा रही थीं। मध्यम हवाओं के तर ही निराले थे। शहर का गुंजान आबाद इलाका और तंग गलियां होने के बाइस हवा चौहारों के दरमियान सरसराते हुए लहरा रही थी। इनाम, तुम अपने घर वालों से बात करो ना। मौसम की रंगीनी से बेनियाज लहजे में तशवीश थी। अरे बाबा, कितनी बार करूं? अम्मी का एक ही जवाब है जो मैंने तुम्हें बता दिया। अब तुम बताओ कि मैं और क्या कर सकता हूँ। ये मोहल्ले का जनरल स्टोर था और अक्सर ही यहाँ रश होता था। वो कई दिनों से उससे मिलना चाह रही थी लेकिन मौका हाथ आके ही ना दे रहा था। मौसम ने जैसे ही अंगड़ाई ली, उसने भागकर मुल्तानी कढ़ाई वाली चादर ओढ़ी और गली के इख्तिताम पे बने जनरल स्टोर के जानिब बेसन लेने के बहाने चली आई। और उम्मीद के मुताबिक रश भी नहीं था। ये सब तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। अब इतना आगे आकर यूँ बहाने तो मत बनाओ। औरत के जाते ही वो दोबारा काउंटर की जानिब चली आई। अपने निगाहों में हल्की हल्की नमी झलकने लगी थी। मैं बहाने नहीं बना रहा। तुम जानती हो कि मेरे जज्बात सच्चे हैं। और वैसे भी मुझे क्या मालूम था कि तुम्हें इतना पसंद करने के बावजूद अम्मी ज़ात पात के मसले पे अड़ जाएंगी। उसने परेशानी से अपनी पेशानी को मसला। फिर मुझे बताओ कि मैं क्या करूं? मैं अम्मी को जितना मना कर सकती थी कर चुकी हूं। अब वो मेरी एक नहीं सुनेंगी, बल्कि वो तो एक फैमिली को इतवार का वक्त दे चुकी हैं। आंखों से छलकती नमी चेहरा भिगोने लगी। मैं तुम्हें क्या कह सकता हूँ? मेरा खुद सोच सोच कर सर फटने वाला हो चुका है। उसने काउंटर पे अपनी कोहनियाँ टिकाते हुए सर हाथों पे गिरा लिया। वो चंद लम्हे उसका चेहरा खोजती रही जहाँ उसे झूठ का शाइबा तक नज़र नहीं आ रहा था। फिर उसने दीवार पे टकी घड़ी पे वक्त की तेज़ रफ्तारी देखी तो अलविदाई निगाह उस पे डालते हुए कदम वापसी को मोड़ लिए। जा रही हो? उसके लहजे में कसक थी। हाँ, इससे पहले कि अम्मी मेरी तलाश में आ जाएं, मुझे चले जाना चाहिए। स्टोर का दरवाज़ा पार करने से पहले उसने स्टोर मालिक के दिए आंसू पूंछ लिए। इनाम ने उदास निगाहों से आसमान पे फैलते काले बादलों को देखा। ये लम्हे दीद के होते हैं, लेकिन उसके हाथ आंसुओं में डूबे चंद शिकवे ही आए थे। इतवार आ पहुंचा था और मेहमानों के आने से पहले घर को साफ़ सुथरा किए वो खुद भी तैयार हो चुकी थी। अच्छे मेज़बानों की तरह खातिर मदारत का सामान भी तकरीबन तैयार ही हो चुका था। बस चाय थी जो मेहमानों के आने के बाद तैयार करनी थी। खुद को बहलाने के हज़ारों बहाने नाकाम होने के बाद उसने अपने कमरे का रुख कर लिया कि मुबादा उसकी बेचैनी अम्मी को किसी शक व शुबा में ना डाल दे। अस्सलाम वालेकुम। उसे कमरे में आए चंद लम्हे ही हुए थे कि ज़ोरदार आवाज़ गूंजी। वो उसे ना देखती तो आवाज़ से पहचान लेती। तुम कैसे आईं? वो उसे देखकर हैरान हुई। आंटी ने बुलावा भेजा था कि ऐसे मौक़ों पे बहनों की कमी बड़ी महसूस होती है, तो तुम्हारे पास मैं आ जाऊं। वो चाहते हुए उसके पास ही बिस्तर में बैठ गई। फरवा हमसाए में रहने के साथ साथ उसकी दोस्त भी थी और दोनों घरों का काफ़ी मिलना मिलाना था। वो वाहिद थी जो समरा और इनाम की दिल की लगी से वाकिफ़ थी। तुम इनाम से मिली थी? उसने फ़ौरन से वो सवाल पूछा जिसका जवाब जानने के लिए बेचैन थी। हाँ, उसने असबात में सर हिलाया। तो क्या कहा उसने? उसकी नम आँखों में झांकते हुए उसने मज़ीद तफसील पूछी। एक ही जवाब कि अम्मी नहीं मान रही। वो मुसलसल अपने नाखूनों पे लगी नेल पॉलिश खुरच रही थी। हैरत की बात है, वो तो तुम्हें इतना पसंद करती हैं। मेरी अम्मी के साथ भी तुम्हारे सुगरापे के किस्से खोले बैठी होती हैं और बाद में ख्वामखा शामत आती है। बात के इख्तिताम तक उसको अपना दुख भी याद आ गया। उन्हें ज़ात के अलग होने पे मसला है। वो शायद खुद को ही तसल्ली दे रही थी। अरे चूल्हे में झोंको ज़ात को। उनका इकलौता बेटा है। उसकी पसंद देखने के बजाय ज़ात को लिए बैठी हैं। फरवा एकदम से जज्बाती हो गई थी। मैं क्या कह सकती हूँ? हाँ जी, न तुम कुछ कह सकती हो और ना ही कर सकती हो। उसे उसकी बुज़दिली पे जी भर के गुस्सा आ गया। कुछ कह देने से क्या हो जाएगा? ये मसला तो जूं का तूं रहेगा। अरे पागल,
ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے۔ فروا نے اس کی عقل کو کوسا۔ اچھا تو بتا دو، تم بتا دو کوئی حل۔ وہ اس کی بات کو سنجیدہ نہیں لے رہی تھی کیونکہ مسلسل سوچ بچار کے باوجود کوئی بھی حل نہیں ملا تھا۔ مجھے ایک اللہ والے کا پتہ ہے، یوں چٹکی بجاتے ہی مسئلہ حل کر دیتے ہیں، اس نے چٹکی بجاتے ہوئے پختہ لہجے میں کہا۔ وہی محبوب آپ کے قدموں والے؟ تم جانتی ہو مجھے ان فضولیات پہ بالکل بھی یقین نہیں۔ اسے فروا کے اونٹ پٹانگ مشورے پہ غصہ آیا۔ میں اب اتنی بھی پاگل نہیں ہوں، یہ واقعی اللہ والے ہیں، ان کی زبان میں بڑی تاثیر ہے۔ تمہیں پتہ ہے نا، نمرہ باجی کو طلاق ہو رہی تھی، ان کی دعاؤں کی برکت سے آج باجی دبئی بھائی جان کے پاس ہیں۔ ہمارے گھر کے کئی مسائل انہی کی وجہ سے حل ہوئے ہیں۔ اس کے لہجے میں اندھی عقیدت اور یقین تھا۔ فرما مجھے یہ سب نہ بتاؤ، اکثر لوگ شیطانی اعمال ہی کرتے ہیں، مجھے ان چکروں میں نہیں پڑنا۔ اس کا دل مطمئن نہیں ہو رہا تھا۔ ارے توبہ کرو، کوئی شیطانی عمل نہیں کرتے، میں تمہیں ان کی گارنٹی دیتی ہوں۔ وہ اپنی بات پہ بضد تھی۔ اچھا پھر مجھے کیا کرنا ہوگا؟ دل کے آگے بڑے بڑے ہار جاتے ہیں، اور وہ تو خود ہارنا چاہ رہی تھی۔ کچھ نہیں کرنا، بس تیار رہنا ہے اور انعام کی ایک تصویر ساتھ رکھ لینا۔ مجھے پورا یقین ہے کہ تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس کا یقین سمرا کے دل میں امید کے دیے روشن کرنے لگا تھا۔ اور اس سب کے پیسے کتنے لگیں گے؟ بس 5,000 لیتے ہیں، اور ویسے بھی جب تمہیں انعام مل گیا تو تم نے خود ہی 5,000 ان کی جھولی میں ڈال دینے ہیں۔ وہ امید کی نئی ناؤ میں بیٹھنے ہی لگی تھی کہ مہمانوں کی آمد نے سوچوں کے سمندر میں طغیانی برپا کر دی۔ وہ عجلت میں سوچوں کو جھٹکتی اٹھی اور کچن کی جانب بڑھ گئی۔ یہ گرم ترین دنوں میں سے ایک دن تھا۔ وہ فروا کے ساتھ ایک مسجد کے سامنے رکشے سے اتری اور نماز کا وقت نہ ہونے کے باوجود وہاں بے تحاشا رش تھا۔ اپنی بات کے سچا ثابت ہونے پہ فخریہ نگاہوں سے اسے دیکھا، جبکہ سمرا کو اتنی بھیڑ میں اپنے پہچانے جانے کا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ بے فکر رہو، ہمارے محلے میں سے کوئی بھی یہاں نہیں آتا۔ اس کا اطمینان قابل رشک تھا۔ کتنی ہی دیر وہ ایک کونے میں بیٹھی حالات کا جائزہ لیتی رہی۔ لوگ اپنی اپنی باری سے حجرے نما کمرے میں جاتے اور چہروں پہ امید کی نئی کرنیں لیے واپس پلٹ آتے۔ لوگوں کی اکثریت مٹھائیوں کے ڈبوں کے ساتھ آ رہی تھی، جس کا مطلب ان کی خواہش تکمیل پا گئی تھی۔ جب ان کا بلاوا آیا تب تک اس کی سیاہ چادر پسینے سے شرابور ہو چکی تھی۔ داخل ہوتے ہوئے اس کے دل میں کئی وسوسے سر اٹھا رہے تھے، لیکن سامنے بیٹھے انسان پہ نظر پڑتے ہی اس کے وسوسے اپنی موت آپ ہی مر گئے۔ درمیانی عمر کا شخص، سادہ لباس اور جھکی ہوئی نگاہیں اس کو مطمئن کر گئیں۔ بولو بیٹا، کیا مسئلہ ہے؟ وہ شخص بنا نگاہیں اٹھائے مخاطب ہوا۔ وہ کوشش کے باوجود بول نہیں پائی، اپنی محبت کی داستان ایک اجنبی کے سامنے بیان نہیں کر سکی۔ آپ بے جھجک ہو کر بتائیے، انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ قاری صاحب، یہ میری دوست ہے اور میں اسے بھرپور یقین دلا کر لائی ہوں کہ آپ اس کا مسئلہ چٹکیوں میں حل کر دیں گے۔ اس کی خاموشی پہ کوفت زدہ ہوتے ہوئے فروا بول پڑی۔ ماشاءاللہ، یہ تو پھر اپنی بچی ہوئیں۔ فروا کی بات پہ قاری صاحب نے سر اٹھایا اور جلد ہی نگاہوں سے شناسائی جھلکنے لگی۔ قاری صاحب، یہ ایک لڑکے کو پسند کرتی ہے، ہمارا محلے دار ہے اور کافی اچھا لڑکا ہے، لیکن اس کی والدہ نہیں مان رہی، وہ اپنی ذات سے باہر رشتہ کرنے پہ آمادہ نہیں ہیں۔ فروا نے فرفر ساری بات بتا دی۔ آپ لڑکے کی تصویر لائی ہیں؟ وہ اپنی گزشتہ حالت میں سمرا سے مخاطب تھا۔ جی لائی ہوں۔ اس نے بیگ سے تصویر نکال کر اس کے سامنے کی۔ ویسے آپ اس تصویر کا کیا کریں گے؟ اس نے دل میں مچلتا سوال پوچھا۔ ہم سے ایسے سوال کوئی نہیں کرتا اور نہ ہم جواب دیتے ہیں، لیکن تمہارے دل میں شک ہے اس لیے جواب دے دیتے ہیں۔ ہم اس لڑکے اور اس کی ماں کو نہیں جانتے، تو ایک انجان شخص کے لیے کیسے پڑھائی کر سکتے ہیں؟ کسی انسان تک پہنچنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں، ایک اس کا حسب و نسب اور دوسرا اس کی شکل و صورت۔ بہترین اور تیز رفتار طریقہ دوسرا ہے۔ وہ تصویر پہ نگاہیں مرکوز کیے جواب دے رہے تھے۔ قاری صاحب، کب تک کام ہو جائے گا؟ اٹھنے سے پہلے فروا نے پوچھا۔ یہ آپ کے توسط سے آئی ہیں، اس لیے بے فکر ہو کر جائیے، یوں سمجھیے کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ اتنا پر یقین لہجہ سمرا کو بھی مطمئن کر رہا تھا۔
شام کی نیلی روشنی نے گرمی کی شدت کم کی تو وہ چہل قدمی کے لیے چھت پہ چلی آئی۔ ہر چکر پہ ایک بار گلی میں دیکھ لیتی کہ شاید نگاہوں کی سرابی کا سماں ہو جائے، لیکن مایوسی کا سورج ابھی تک سوا نیزے پہ ہی تھا۔ اس نے تک ہار کر منڈیر سے ہی ٹیک لگا لی اور خود سوچوں کے باغ میں ٹہلتی ٹہلتی نہ جانے کتنی دور نکل گئی کہ امی کی اونچی آواز پہ گڑبڑا کر چونکی اور جلدی سے نیچے کی جانب بھاگی۔ کیا ہوا امی؟ وہ موبائل ہاتھ میں لیے پریشان سی بیٹھی ہوئی تھیں۔ ابھی رشتہ کروانے والی کا فون آیا تھا، کہہ رہی تھی کہ جو لوگ تمہیں دیکھ کر گئے انہوں نے رشتے سے انکار کر دیا۔ امی کی پریشانی پہ اسے تأسف ہوا، لیکن دل میں ایک دم سے سکون اترا۔ آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ ایک دنیا میں وہ آخری رشتہ تو نہیں تھا نا؟ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ان کا ہاتھ پکڑے انہیں تسلی دیتے ہوئے دل اچھل رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ بھاگ کر انعام کے پاس جائے اور اسے خوشخبری سنا کر آئے۔ اس وقت باہر جانا مشکل تھا، سو اس نے اسے میسج کرنے کا سوچا۔ وہ ان کے لیے پانی لینے کچن کی جانب آئی کہ دروازے پہ کھٹکا ہوا۔ وہ پہلے دروازے کی جانب چلی آئی اور دروازہ کھولتے ہی سامنے حیرتوں کا پہاڑ منتظر تھا۔ انعام اپنی امی کے ساتھ کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ کے ہزاروں معنی تھے اور سب معنی دل کی خوشی سے وابستہ تھے۔ وہ انہیں امی کے پاس بٹھا کر خود کچن میں چلی آئی۔ وہ اسی بات پہ خوشی سے پھولے نہ سما رہی تھی کہ انعام کو دیکھنے کی خواہش کی اور وہ خود چل کر آ گیا، جبکہ اگلی خبریں اس سے بھی زیادہ حیران کن تھیں۔ انعام اپنی امی کے ساتھ اس کا رشتہ مانگنے بلکہ جلد از جلد نکاح کرنے کی تاریخ مانگنے آیا تھا۔ ایسی تیز رفتاریاں تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھیں۔ تبھی تو ہاتھ سے گلاس والی ٹرے پھسل کر فرش پہ گر گئی اور اس کے چاروں طرف دور دور تک شیشے کی کرچیاں بکھری تھیں، اور وہ شکر کر رہی تھی کہ ایسی کرچیاں اس کے دل کی نہیں ہوئی تھیں۔ وہ مشروب کا بھرا جگ لے کر وہاں آئی تو انعام کی امی کا اصرار جاری تھا اور امی سوچنے کے لیے مہلت مانگ رہی تھیں۔ ان کی مہلت میں بھی اسے اسبات کی ملاوٹ محسوس ہو رہی تھی۔ وہ وہاں رک کر ان لمحات کی خوشی محسوس کرنا چاہتی تھی، لیکن رسم دنیا نبھانے کو وہاں سے ہٹ گئی۔ اس نے فوراً سے پہلے فروا کو کال ملائی، کیونکہ یہ خبر پیٹ میں رکھنا مشکل ہو رہا تھا۔ اب وہ بھی قاری صاحب کی قائل ہونے لگی تھی۔ سردیوں کی آمد تھی اور حبس زدہ موسم کے ساتھ ساتھ اس کے برے دن بھی ختم ہو چکے تھے۔ بائیں ہاتھ کی تیسری انگلی میں سونے کے دل والی انگوٹھی تھی اور انگوٹھی پہنانے والا من پسند ہونے کے ساتھ ساتھ محرم بن چکا تھا۔ جسے چاہا تھا اب اسی کے نکاح میں تھی۔ اسی باعث تو موسموں کا رد و بدل اسے خوبصورت لگنے لگا تھا۔ اس کی سالگرہ کا دن خاص بنانے کے لیے انعام نے خصوصی طور پر اجازت لی۔ وہ اسے اپنے ساتھ لیے شہر کی پر رونق گلیوں کو مزید رونق بخشنے لگا۔ ہزار بار دیکھی جگہیں ایک دم سے نہ جانے کیسے اتنی خوبصورت ہو گئیں کہ سمرا ہر منظر دیوانہ وار دیکھ رہی تھی۔ سمرا، تمہیں معلوم ہے، میں اکثر سوچا کرتا تھا، نہ جانے کب وہ وقت آئے گا جب میں تمہیں ایک حق کے ساتھ اپنا ہم قدم دیکھوں گا۔ پیزا پارلر پہ پیزے کا انتظار کرتے ہوئے اس نے سمرا کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اپنے دل کی بات کی، اور آخرکار وہ وقت آ گیا۔ وہ خوش تھی، ایڑیاں رگڑنی پڑی تھیں۔ اس کے ہونٹوں پہ خوشنما مسکراہٹ تھی۔ اس کی مسکراہٹ سے لطف اندوز ہوتے ہوئے سمرا نے اس کی بات سے انکار نہیں کیا، ورنہ حقیقت تو وہ جانتی تھی۔ یہ سب کمال تو قاری صاحب کا تھا۔ بس میں نے آج ہی امی سے رخصتی کے لیے بات کرنی ہے، جلد از جلد تمہیں اپنے گھر لے آنا ہے۔ اس نے سمرا کے آنچل میں نئے جگنو بھر دیے۔ ایک دوسرے کی سنگت میں بھرپور دن گزار کر ایک رات گہری ہونے سے پہلے وہ واپس لوٹ آئے۔ انعام نے سواری کا رخ اپنی گلی کی جانب موڑا تو سامنے آگ کے بلند ہوتے شعلے اور لوگوں کے شور و گل نے پل میں حواس باختہ کر دیے۔ آگ کے شعلے اس کے جنرل اسٹور کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے تھے۔ اس نے موٹر سائیکل وہیں پھینکی اور بھاگ کر وہاں تک پہنچا۔ لوگوں کے شور میں اب اس کی چیخ و پکار بھی شامل تھی۔ سمرا وہیں پریشان کھڑی رہ گئی۔ اس کے قدموں میں اتنی سکت بھی نہیں تھی کہ آگے بڑھ کر اسے حوصلہ دے دیتی۔ لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت آگ بجھانے کی کوشش شروع کی تو وہ بھی مرے قدموں سے گھر کی جانب چلی آئی۔
انعام کے شدید ترین نقصان پہ اس کا دل بے تحاشا افسردہ تھا۔ موسم مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ جنرل اسٹور کا سانحہ ابھی کچھ دن پرانا ہو گیا تھا۔ انعام اپنی پریشانیوں میں اس قدر الجھا تھا کہ سمرا کے لیے وقت نہ ہونے کے برابر تھا۔ شادی کا جوش خروش ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ وہ امی کے بار بار کہنے کے باوجود بھی اس سے اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کر پا رہی تھی۔ انہی بے کیف دنوں میں اسے قاری صاحب کی دوبارہ یاد آئی۔ وہ پہلے بھی اس کا اتنا بڑا مسئلہ حل کر چکے تھے، تو اب انعام کے کاروبار کا مسئلہ بھی آسانی سے حل ہو سکتا تھا۔ اس کو پریشان دیکھنا بھی تو آسان نہیں تھا۔ اس نے فون اٹھایا اور فروا سے بات کرنے کے لیے چھت پہ چلی آئی۔ فروا کی تسلیوں نے اسے کافی حوصلہ دیا اور چند دن بعد جانے کا پکا ارادہ کرتے ہوئے فون بند کر دیا۔ وہ نیچے آنے کے لیے سیڑھیاں اتر رہی تھی کہ داخلی دروازے سے انعام اور اس کی امی کو اندر آتے دیکھا۔ اتنی اچانک ملاقات نے اسے سرشار کر دیا، لیکن مخالف سمت تاثرات ساکت تھے۔ اس کے دل میں ہلکا سا کھٹکا ہوا، لیکن شک کے ناک کو کچلتی مسکراتی ہوئی سلام کرنے پہنچ گئی۔ بہن، میں یہ رشتہ ختم کرنے آئی ہوں اور بہت جلد انعام کی طرف سے کاغذ مل جائے گا۔ انعام کی والدہ کے الفاظ اسے اپنا سانس گھونٹتے محسوس ہوئے۔ اس نے بے یقین نگاہوں سے انعام کی طرف دیکھا، جس کی نگاہیں جھکی ہوئی تھیں۔ لیکن کیوں؟ آپ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ انعام، تم کچھ بولو نا۔ امی کے کچھ بولنے سے پہلے ہی وہ تڑپ کر ان دونوں کے قریب چلی آئی۔ بہن، میں چاہتی تو سیدھا طلاق کے کاغذات بھیج دیتی، لیکن مجھ میں خدا خوفی باقی ہے، اس لیے خود معذرت کرنے چلی آئی۔ اور وجہ کیا ہے؟ انعام کی خاموشی اس کا وجود کاٹ رہی تھی۔ وہ جلد از جلد وجہ جان لینا چاہتی تھی۔ ہمارا کاروبار تباہ ہو کر رہ گیا تھا اور اسی سلسلے میں ایک اللہ والے کی طرف چلی گئی، تو انہوں نے بتایا کہ اس سارے نقصان میں آپ کی بیٹی کا ہاتھ ہے۔ اس نے انعام سے شادی کرنے کے لیے عمل کروایا، جس کے یہ اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ وہ سمرا کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی۔ میری بیٹی ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ امی کے دھیمے لہجے نے اسے مزید اذیت دی۔ بالکل امی، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ انعام، تم میرا یقین کرو۔ اس نے بے چینی سے انعام کا ہاتھ پکڑا اور یہ بھی بھول گئی کہ اس وقت وہاں سب موجود تھے۔ بس بہن، میں یہی بتانے آئی تھی۔ چلو بیٹا۔ ارے آپ لوگ بیٹھے تو، آپ کو یقیناً کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ سمرا بھی انکار کر رہی ہے۔ امی دروازے تک ان کے پیچھے آئی تھیں۔ انعام، زاروں زار روتے ہوئے اس نے پکارا اور خلاف توقع وہ رک گیا۔ تم تو یقین کرو، میں تمہارے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہوں؟ وہ دانستہ اپنی ماں کے چند قدم پیچھے رہ گیا۔ میں یقین کرنا چاہتا ہوں، لیکن امی کی بتائی باتیں بھی جھٹلا نہیں پا رہا۔ وہ خود شدید شش و پنج میں مبتلا تھا۔ تم وہاں نہیں گئی تھی نا؟ وہ شاید اس سے یقین چاہ رہا تھا۔ میں گئی تھی، لیکن صرف تمہیں۔ لیکن کیا سمرا؟ یعنی تم واقعی وہاں گئی تھی؟ میں اب تک امی کو جھٹلا رہا تھا، تمہارے حق میں دلائل دے رہا تھا۔ اس کی نگاہوں میں یقینی اور بے یقینی کا سفر جاری تھا۔ وہ اسے بتانا چاہتی تھی کہ وہ وہاں صرف اس کو پانے کے لیے گئی تھی، لیکن وہ اس کی سنے بنا وہاں سے چلا گیا۔ امی کی حالت ایک دم سے بگڑنے لگی تو وہ اپنا غم بھلا کر انہیں سنبھالنے لگی۔ ملتانی کڑھائی والی بڑی سی چادر میں منہ چھپائے وہ مسجد کے ایک کونے میں بیٹھی تھی۔ فروا اس کی خاموشی سے گھبرائی ہوئی تھی، لیکن مسلسل کچھ نہ کچھ بولنے میں مصروف تھی۔ وہ وقفے سے اسے تسلیاں دے رہی تھی اور قاری صاحب کے متعلق کچھ غلط سوچنے سے منع کر رہی تھی۔ چند عورتوں کے بعد ان کی باری آئی تو وہ ویسے ہی ساکت انداز لیے داخل ہو گئی۔ جی، مسئلہ بتائیے۔ حد درجہ نرم لہجے میں نگاہیں جھکائے سابقہ انداز میں بات کی گئی۔ آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اس کے لہجے کی طرح سوال بھی تلخی بھرا ہوا تھا۔ ہم تو سب کے بھلے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کا بھی تو ماشاءاللہ نکاح ہو گیا تھا نا؟ انداز میں رتی برابر شرم نہیں تھی۔ ہاں، وہ نکاح جسے ختم کرنے کی سازش بھی تم کر رہے ہو۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سامنے بیٹھے انسان کا منہ نوچ لے۔ بیٹا، آہستگی سے بات کیجیے، آپ کو یقیناً کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ شرم آنی چاہیے۔ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کے نام پہ جھوٹ بولنے پہ شرم آنی چاہیے۔ تم نے انہیں کہا کہ میں نے انعام کا کاروبار تباہ کرنے کا عمل کروایا ہے۔ اتنا بڑا جھوٹ بولتے ہوئے خدا کا خوف نہیں آیا؟
اس کا لہجہ رفتہ رفتہ بلند ہو رہا تھا۔ بالکل نہیں، میں نے انہیں ایسا نہیں کہا، بلکہ صرف یہ کہا کہ اس پہ عمل کروایا گیا، جس کے اثرات کے باعث یہ ہوا، اور یہ حقیقت ہے۔ تم نے اسے پانے کے لیے عمل کروایا تھا۔ میں نے کوئی جادو ٹونے کا نہیں کہا تھا۔ فروا، تم نے کہا تھا کہ یہ وظائف سے مسئلہ حل کرتے ہیں۔ اس نے بات کے درمیان فروا کی طرف رخ پھیرا۔ او بی بی، دماغ خراب نہ کرو۔ کون پاگل ہے جو کسی کے لیے لمبے لمبے وظیفے کرتا رہے؟ تم خود اپنے لیے نہیں کر سکی تو مجھ سے کیا امید رکھتی ہو؟ میں نے عمل ہی کیا تھا، اور عمل کے اثرات بھی ہوتے ہیں۔ وہ عورت میرے پاس آئی اور میں نے اس کو بتا دیا، اور جب جو آتا رہے گا میں اس کا مسئلہ حل کرتا رہوں گا۔ قاری صاحب نے ایک دم سے آنکھیں ماتھے پہ رکھ لی تھیں۔ فروا بھی ان کا یہ روپ دیکھ کر حیران تھی۔ اللہ کا قہر نازل ہو تم پہ۔ وہ غصے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ جاؤ جاؤ، پہلے اپنا نکاح بچاؤ، پھر مجھ پہ قہر نازل کروا لینا۔ ہاتھ جھٹک کر انہیں وہاں سے جانے کا اشارہ دیا گیا۔ سنو، جب کچھ نہ بن سکا تو واپس آ جانا، یہ مسئلہ بھی چٹکی میں حل کر دیں گے۔ وہ فروا کا ہاتھ جھٹک کر وہاں سے نکل آئی، اور نہ جانے کتنی ہی دیر سڑک پہ تیز رفتاری سے چلتی رہی۔ سمرا، ایسے چل چل کر کیوں خود کو ہلکان کر رہی ہو؟ فروا اس کی تیز رفتاری کے ساتھ دیتے دیتے ہانپ رہی تھی۔ تمہاری وجہ سے میرے ساتھ کیا ہو گیا؟ وہ باقاعدہ رونے لگی تھی۔ اب ایسی بات بھی نہیں ہے، اسے حاصل بھی تو تم نے میری وجہ سے ہی کیا تھا، اور اب یہ رشتہ ٹوٹ رہا ہے۔ تم ابھی بھی اس رشتے کو بچا سکتی ہو۔ قاری صاحب اپنی غلطی سدھار لیں گے۔ ایک بار رخصت ہو جاؤ، بعد کی بات میں دیکھی جائے گی۔ ہاں، یہاں وہ میرا کام کرے گا، پھر انعام کی امی کا کام کرے گا، اور یوں ساری عمر اس انسان کے فریب میں ہم پھنسے رہیں گے۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ آج کل ہر دوسرا بندہ جادو کرتا ہے، لیکن تم نہیں مانی، اور میں خود بھی اپنی خواہش کے پیچھے اندھی ہو گئی۔ پھر کیا کرو گی تم؟ اسے آنسو صاف کرتے دیکھ کر پوچھا۔ وہی جو سب سے پہلے کرنا چاہیے تھا، اس سے مانگوں گی، اس سے مدد مانگوں گی جو شارق سے بھی زیادہ قریب ہے، اور جس نے بارہا خود سے مانگنے کا کہا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ میرے حق میں بہترین کرے گا۔ اس نے ایک امید سے ہاتھ میں پکڑے موبائل کو دیکھا، جس میں اس کی بے گناہی کا ثبوت تھا۔ یہ ثبوت انعام اور اپنا فیصلہ خدا کے حوالے کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ختم شد۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔